हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर औरतों ने हाथ काटे। है ना वाक़या कि जब वो ज़ुलेखा ने औरतों के हाथों में चाकू दिए, सेब दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा निकलो, तो जब उन्होंने देखा तो वो सेब काटने की बजाय या जो भी फल था अपने हाथ काटने लगे और उन्हें पता भी न चला। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर औरतों ने हाथ काटे थे, मेरे हबीब को देखती तो सीने चीर के बैठ जाती। यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा हुस्न दिखा दिया और अपने नबी का सारा छुपा दिया। अगर अपने नबी का सारा हुस्न दिखाते तो आंखें ख़त्म हो जाती, लोग देख न सकते। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपको सिर्फ दो आदमी देख सकते थे, एक अबू बकर और एक उमर, बस। बाकी आपके इन दो के सिवा कोई आपको देख नहीं सकता था। आपका चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकता था। जाबिर बिन अब्दुल बिन समरा फरमाते हैं कि एक दिन 14वीं का चांद निकला हुआ था, हमारे नबी मस्जिद में बैठे थे और सुर्ख रंग की चादर आपने ऊपर ली हुई थी जिसमें काले धागे थे। तो वो फरमाते कभी मैं चांद को देखता और कभी मैं आपको देखता तो मुझे आपका चेहरा चांद से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता था। ये हमारे नबी हैं, इनकी ग़ुलामी में आ जाओ, इनकी फिर चाहे वंडा में रहो चाहे मदीने में रहो, जन्नत पक्की है इंशाअल्लाह। का पूरा स्केच पेश करूंगा कि मेरे नबी कैसे थे, मेरे नबी कैसे थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर औरतों ने हाथ काटे। है ना वाक़या। फ़क़ालत ख़ुरुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअन ऐदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। कि जब वो ज़ुलेखा ने औरतों के हाथों में चाकू दिए, सेब दिए और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा निकलो, तो जब उन्होंने देखा तो वो सेब काटने की बजाय या जो भी फल था अपने हाथ काटने लगे और उन्हें पता भी न चला। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर औरतों ने हाथ काटे थे, मेरे हबीब को देखती तो सीने चीर के बैठ जाती। अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया था। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा हुस्न दिखा दिया और अपने नबी का सारा छुपा दिया। अगर अपने नबी का सारा हुस्न दिखाते तो आंखें ख़त्म हो जाती, लोग देख न सकते। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अल्लाह ताला ने ऐसी कसम किसी नबी के लिए नहीं उठाई। मेरे महबूब मुझे तेरे रब की कसम, ये मंडा वालों को बता दो, तेरे गुलाम नहीं बनेंगे तो कोई कबूल नहीं है, कोई कबूल नहीं, सब जहन्नम की आग के अंगारे बन जाएंगे। कसम खा के अल्लाह ताला ने फरमाया। अल्लाह ने आपकी पूरी जिंदगी की हर चीज को महफूज कर दिया। काना फख्मन मुफख्खमन, आप बड़े बारोब और बारोब के साथ बड़े खूबसूरत थे। अक्सर मिनल मुशज़्ज़ब व अतवला मिनल मरबूअ, ना आपका कद लंबा था ना छोटा था, लेकिन एक आपका मोजज़ा था, आपके साथ कोई लंबे से लंबे कद वाला खड़ा हो जाता तो आपका कद ऊंचा नजर आता, उसका छोटा नजर आता। हमारे नबी का कद तो 6 फुट से नीचे था, 6 फुट से। आपके चाचा थे हजरत अब्बास, उनका कद भाई कितना था, जब वो घोड़े पर बैठते थे तो उनके पांव जमीन पर लगते थे। जब वो घोड़े पर बैठते थे तो उनके पांव जमीन पर लगते थे। वो ऊंट पे सवारी करते थे और उनकी आवाज 10 मील तक जाती थी, 10 मील तक उनकी आवाज जाती थी। जब वो हमारे नबी के बराबर आके खड़े होते तो वो ऐसे हो जाते, हमारे नबी ऐसे हो जाते थे। सबको नजर आ रहा है
کہ عباس کا قد چھوٹا نظر آ رہا ہے، میرے نبی کا قد بڑا نظر آ رہا ہے۔ اللہ آنکھوں کے لینز پھیر دیتا تھا، میرے نبی کو اونچا دکھاتا تھا بلکہ سب کو نیچے دکھاتا تھا۔ اور یہ ایک میسج ہے کہ اگر بڑا بننا ہے تو نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ، نبی کے غلام بن جاؤ۔ اور عظیم الہامہ، آپ کا سر بڑا تھا، شدید و سواد شعر، آپ کے سر کے بال سیاہ کالے تھے، جعاد، تھوڑے تھوڑے ایسے کروی بال تھے آپ کے، کروی بال۔ ان فرقت عقیصتہ فرق والا فلا، کبھی آپ کنگھی کے کر کے یہ بیچ میں سے، وہ اس کو مانگ کہتے ہیں اردو میں، اس کو ایسے نکالتے تھے، کبھی بال سیدھے پیچھے کنگھی کر کے یہاں تک ہوتے تھے، یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ اذا وفر، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے، لیکن اس سے آگے گردن تک بھی گئے، کندھوں تک بھی گئے، لیکن آپ کے بال ویسے ساری زندگی یہاں تک ہوتے تھے اور سیاہ کالے بال تھے، اور آپ کی داڑھی اور سر میں 20 سفید بال تھے، 20۔ اور آپ نے ہمیں کتنا سلیقہ سکھایا کہ ان 20 بالوں کو بھی آپ نے مہندی لگائی اور حکم دیا اپنی امت کو کہ تزینوا، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے، بیچ میں بات آ گئی، کہ اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھا کرو۔ بنی اسرائیل کی عورتوں میں زنا پھیلا کہ ان کے خاوند اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتے تھے، ویل ڈریس نہیں ہوتے تھے، تو ان کا رخ دوسری طرف پھر گیا، تو ان کو آپ داڑھی مہندی لگاتے تھے اور اس میں قطم ڈالتے تھے۔ قطم ایک بوٹی تھی جس سے رنگ مہندی کا ذرا وہ بلیکش ہو جاتا تھا۔ واسع الجبین، ماتھا چوڑا، ازج الحواجب، یہ جو بال ہیں ان کو اردو میں ابرو کہتے ہیں، یہ ایسے کمان کی طرح گول لمبی یہاں تک، من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے، یہاں بال نہیں تھے۔ یہ جن کے یہ جو عورتیں جن کے یہاں بال ہوں تو ویسے ان کو لیزر کرواتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ کٹھے ہوں تو اتنا اچھا نہیں لگتا، اور یہ الگ الگ ہوں تو اچھا لگتا ہے، اور لمبی ہوں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ایسے پوری آنکھ کے اوپر کمان بن جائیں، میرے نبی کے یہ بال ایسے تھے۔ اور آپ کی آنکھ کیسی تھی؟ ادعج، موٹی۔ دوسری صفت کیا تھی؟ اشکل، یہ جو بال ہیں، یہ جو آنکھ ایسے لمبی ہوتی تھی، لمبی، موٹی، لمبی۔ اور کیسی تھی؟ اہدب، اہدب، یہ بال بڑے لمبے تھے۔ یہ بال خوبصورتی کی نشانی ہوتے ہیں اگر لمبے ہوں، اگر لمبے ہوں۔ یہ آج کل کی لڑکیاں، عورتیں یہاں مصنوعی بال لگاتی ہیں تو وہ دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے مصنوعی ہے، تو وہ سارا ان کا بھید کھل جاتا ہے کہ مصنوعی لگائے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے بال خود لمبے تھے، لمبے تھے۔ اہدب، اشکل، ادعج، ابرق، انجل، یہ میرے نبی کی آنکھوں کی صفات ہیں کہ کالی آنکھیں، سفید آنکھیں، سفیدی سفید، پتلی سیاہ، آنکھیں لمبی، یہ بال لمبے، اور آنکھیں نورانی، آنکھوں میں چمک، آنکھوں میں خوبصورتی۔ جب آپ ایسے کسی کو دیکھتے تھے تو کوئی آپ کے چہرے پر نظر نہیں ڈال سکتا تھا، اس لیے ہمارے نبی ایسے دیکھا کرتے تھے، ایسے۔ تمہیں تو پتہ چل رہا ہوگا، ان کو نہیں چلے گا، ایسے دیکھتے تھے، ایسے، یعنی نظروں کو جھکا کے دیکھتے تھے۔ جب کبھی آپ ایسے کرتے تھے تو اللہ کی قسم سب کی نظریں ایسی ہو جاتی تھی۔ اس وقت آپ کو صرف 2 آدمی دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس، باقی آپ کے ان 2 کے سوا کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آپ کا ناک کیسا تھا؟ اشم، اقن العرنین،
یہاں سے اٹھا ہوا اور آگے باریک، تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا آگے باریک، اور یہ جگہ کیسی تھی؟ سہل الخدین، آپ کے گال بڑے خوبصورت، ایسے نہ ایسے جیسے کمزور آدمی کے ہو جاتے ہیں، نہ ایسے جیسے زیادہ کھانے والوں کے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں اور گال اوپر چڑھ جاتا ہے۔ یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے اور سرخ رنگ کی چادر آپ نے اوپر لی ہوئی تھی جس میں کالے دھاگے تھے، تو وہ فرماتے کبھی میں چاند کو دیکھتا اور کبھی میں آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا۔ یہ ہمارے نبی ہیں، ان کی غلامی میں آ جاؤ، ان کی، پھر چاہے ونڈا میں رہو چاہے مدینے میں رہو، جنت پکی ہے انشاءاللہ، ان کی غلامی میں آنا پڑے گا یا اپنی مرضی کی زندگی چھوڑنی پڑے گی۔ اور آپ کی داڑھی کیسی تھی؟ کث اللحیہ، بھاری داڑھی تھی، آپ بھاری داڑھی تھی۔ آپ کے یہ ہونٹ کیسے تھے؟ ضلیع الفم، بڑے خوبصورت، گلاب کی پتی کی طرح، چوڑا منہ۔ اشنب، آپ کے دانت کیسے تھے؟ ایسے بالکل گولائی میں، کئی آدمیوں کے دانت اوپر، کسی کے نیچے، کسی کے ہونٹوں سے باہر نکلے ہوتے ہیں، کہ آپ کو ایسے گولائی میں تھے۔ براق الثنایا، ایک اور صفت تھی، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا۔ یہ نہیں آپ کے جو فونوں میں لائٹ آتی ہے جب آپ فوٹو لیتے ہیں، ایسے آپ کے منہ سے لائٹ نکلتی تھی، جب آپ مسکراتے تھے تو قریب کی دیوار پر اس کا نور پڑتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی گردن کیسی تھی؟ جید دمیا، ایسے جیسے سراہی کی گردن ہوتی ہے، پتلی اور لمبی۔ کئی کھا کھا کے اتنے ہو جاتا ہے نا کہ گردن وہ چڑھ کے نیچے لٹکی ہوتی ہے، داڑھی سے بھی نیچے جا رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھو، کھانا ضرورت کے لیے ہوتا ہے۔ مولوی کا پیٹ نکلا ہو تو مجھے بہت غصہ چڑھتا ہے۔ یہ دین کے نمائندے ہیں اور یہاں تک پیٹ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ شمائل ترمذی پڑھتے ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کا کھانا کیسا تھا۔ پورا باب ہے کھانے کا، 3 دفعہ میں نے پڑھائی ہے شمائل ترمذی، پورا باب ہے کہ کھانا کیسا تھا۔ اب یہ کھاتے ہیں، یہ 2 تو بھی سامنے ہی بیٹھے ہیں موٹے موٹے، پتہ نہیں مولوی ہیں کہ نہیں ہیں، نظر مولوی آتے ہیں۔ میرے نبی کیسے سینہ اور پیٹ ایسے برابر تھا، یہ دیکھا ایسے سوا البطن والصدر۔ اور دقیق المسروبہ، یہاں سے ایک بالوں کا باریک تار چلتا تھا اور آ کر ناف پہ ختم ہو جاتا تھا، باقی جسم پہ بال نہیں تھے۔ اشہر الذراعین، تھوڑے تھوڑے بال یہاں تھے، وَأَعَالِ الصدر، تھوڑے تھوڑے یہاں تھے، بعید ما بین المنکبین، یہ کندھوں کے درمیان فاصلہ ایسے چوڑا تھا، عریض الصدر، سینہ بھرا ہوا اور کھلا تھا، طویل الزندین، ہاتھ آپ کے لمبے تھے، سائل الاطراف، ایسے سیدھی انگلیاں تھیں۔ یہ دیکھو، یہ میری انگلی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، یہ بھی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، آپ کی ایسے سیدھی انگلیاں تھیں۔ رحب الراحہ، آپ کی یہ ہتھیلی کھلی چوڑی تھی، کھلی چوڑی تھی۔ کھلی چوڑی ہتھیلی سخاوت کی نشانی ہے، یہ تنگ ہو تو بخل کی نشانی ہے۔ ابھی نہ دیکھو، بعد میں دیکھ لیں۔ وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں سخی ہوں یا بخیل ہوں۔ تو میرے نبی کی یہ ہتھیلی بڑی کشادہ، خوبصورت، جب آپ مسکراتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے چاروں طرف روشنیاں پھیل گئی ہوں۔ اور
سبت القصب، آپ کا سیدھا قد تھا، بالکل ایسے سیدھا. بعض آدمیوں کے یہ جگہیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، ایسے تھوڑی ٹیڑھی ہوتی ہیں، اس کو اخمش کہتے ہیں، اخمش ایسے ہوتی. آپ کے سیدھا پورے کا پورا، اور متماسکن بادن، آپ کا جسم انتہائی مضبوط اور پہلوانوں کی طرح سخت. وہ ڈربن میں مجھے سلیمان قطانی سے میں ملا تو مجھے لگے جیسے میں کپاس کو مل رہا ہوں. وہ میں نے کہا کچھ اپنا خیال کریے، کیا کپاس بنائی ہوئی ہے اپنے ساتھ، ایکسرسائز کیا کرو، سارا دن رینڈ کا وظیفہ نہ پڑا کرو، ایکسرسائز کیا کرو. میرے نبی کو سست مسلمان پسند نہیں تھا. ایک صحابی ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا تو آپ نے انگلی اس کے پیٹ پہ ماری کہ یہ یہاں نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. اور آپ کے پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، ایسے لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے آپ کے پاؤں پہ، نرم اور انتہائی چمکتے ہوئے. خمسان الاخمسین، یہ جو جگہ ہے، یہ جگہ یہ اوپر اٹھی تھی. کئیوں کا فلیٹ ہوتا ہے پاؤں، آپ کا پاؤں فلیٹ نہیں تھا، ایسے تھا. اس میں چلنے میں تیزی میں آسانی ہوتی ہے. ذریع المشیہ، آپ کی چال میں تیزی تھی، لیکن بڑے قدم نہیں تھے جیسے ایسے چلتے ہیں، کوئی ایسے کر کے چلتا ہے تو وہ برا نظر آتا ہے. آپ کے قدم چھوٹے تھے، چال میں تیزی تھی. اور جل نظرہ الملاحظہ، میں نے پہلے بھی بتا دیا، آپ ایسے آنکھیں بھر کے نہیں دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے تھے، ایسے دیکھتے. مجلس میں آپ جب بیٹھتے تھے تو آپ اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے. جب آپ محفل میں بیٹھتے تھے تو آپ کبھی اتحیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے تھے، ایسے وہ جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. اور جب آپ باتیں فرماتے تھے تو ہر آدمی کی نا ایک کوئی غیر ارادی باڈی ایکشن ہوتا ہے. جیسے میرا بغیر ارادے کے باڈی ایکشن ہے، میں اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو ایسے ایسے کرتا رہتا ہوں، ایسے. ہمارے نبی کا ایک باڈی ایکشن تھا بغیر ارادے کے، آپ ایسے ایسے کرتے رہتے تھے. جب آپ باتیں فرماتے تھے، یہ ہاتھ، یہ انگوٹھا یوں، اور یہ جھولی میں ہوتا تھا. میں تو آپ کو اوپر کر کے دکھا رہا ہوں، جھولی میں ہوتا تھا ایسے. اور میں قربان جاؤں، جب آپ کو کوئی بلاتا تھا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں دیکھتے تھے. کوئی آپ کو ادھر سے بلاتا، آپ کی تو محفل چلتی تھی فجر سے لے کر اشراق تک، پونے گھنٹے کی محفل ہوتی تھی. کوئی ادھر سے بولتا، کوئی ادھر سے بولتا. جب آپ کو کوئی کہتا یا رسول اللہ، تو مجھے کوئی کہے طارق جمیل تو میری اتنی ہی اوقات ہے، جی. لیکن میرے نبی کیا کرتے تھے؟ ادھر سے نے کہا یا رسول اللہ تو آپ ایسے کرتے تھے، فل اٹینشن ان کو دیتے تھے. یا رسول اللہ، ایسے نہیں کرتے تھے. کوئی پیچھے سے بلاتا تھا تو کتنا مشکل ہے پیچھے مڑنا، تو آپ بیٹھے بیٹھے یوں مڑتے. جب مولوی صاحب بیٹھو تو تم بھی پتلا ہو تھوڑا. جب آپ کسی کو بلاتے تھے تو ایسے کر کے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے. ایسے انگلی نہیں، انگلی ایپ سمجھا جاتا ہے، ایسے کر کے بلاتے تھے. اور جب آپ بیان کرتے تھے تو یہ ہاتھ یہاں تک لے جاتے تھے، بس ایسے. ہمارے خطیبوں کی طرح نہیں سینے چڑھا کر مکے مار کے، اور ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں آگ لگی ہے اور مولانا صاحب بھگا رہے ہیں لوگوں کو. اور جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ بیٹھے ہوتے تھے اور ایسے داڑھی کو پکڑ لیتے تھے ایسے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے، پھر ایسے داڑھی پکڑ لیتے. سبحان اللہ. اور میں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے نبی کی. میرے نبی کی کوئی چیز چھوٹی نہیں، ہر چیز پہ جنت ہے تو وہ چھوٹی تو نہیں ہو سکتی. یہ میرے رب نے اس طرح
آج 1446 سال کے بعد 1446 وینڈا جیسے دور دراز علاقے میں میں اللہ کے نبی کی ہر چیز آپ کو ایسے پکچر بنا کے دکھا رہا ہوں. یہ میرے اللہ نے آپ کی لائف کی حفاظت کی، ہم تک پہنچائی، تاکہ وینڈا والے یہ نہ کہیں ہم تو بہت دور رہتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا نبی کیسا تھا. نہیں، یہ نہیں چلے گا. اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو یہاں سے نور نکلتا تھا، اس جگہ سے نور نکلتا تھا. سبحان اللہ. آپ کی ناراضگی بھی بہت مزے کی تھی. آپ کسی پہ ناراض ہو گئے، ہماری طرح لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ناراضگی کیسی ہے میرے نبی کی. ایک ادھر سے ایک صحابی آ رہے ہیں، ابو ہریرہ آ رہے ہیں، آپ ان پہ ناراض ہیں، تو آپ پہلے ان کو ایسے دیکھتے اور پھر یوں منہ پھیر لیتے. یہ ناراضگی تھی میرے نبی کی. سبحان اللہ. بس، اور اس کو پتہ چل جاتا تھا. میں واقعہ بھی سنا دیتا ہوں. ابو ہریرہ نے مسجد میں جہاد کا فضائل سنے تو گھر آ گئے اور ہتھیار اٹھانے لگے. ماں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جہاد میں جا رہا ہوں. تو یہ ماں اور بیٹا یہ دو ہجرت کر کے آئے تھے. تو ان کی ماں نے کہا میں یہاں اکیلی ہوں، تم جہاد میں جاؤ گے تو میرا کون؟ وہ کہنے لگے مجھے نہیں پتہ تیرا کون ہے، میں نے مسجد میں سنا ہے جہاد کی بڑی قیمت ہے، میں تو جہاد میں جاؤں گا. تو ماں نے کہا میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں جو تجھے پلایا تھا، نہ جا. کہا نہیں میں جاؤں گا. تو انہوں نے اللہ کے نبی کو پیغام پہنچا دیا ابو ہریرہ کے جانے سے پہلے. تو ابو ہریرہ تو بڑے خوش ہتھیار لے کر آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول دیکھ کر کہیں گے واہ واہ بھائی مجاہد آ گیا. تو جب ابو ہریرہ مسجد میں ہے تو آپ نے یوں دیکھا اور یوں منہ پھیر لیا. تو ابو ہریرہ کا تو فوراً پتہ چل گیا کہ یہ میرے نبی کی ناراضگی ہوتی. ادھر سے کوئی آ رہا ہے، آپ اس پہ ناراض ہیں، اس کو دیکھ کے یوں منہ پھیر لیتے تھے. اتنا میرے نبی کا غصہ تھا. اور ہم لڑ کے ایک دوسرے کے جنازوں میں بھی شرکت نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر سگے بھائی لڑے ہوئے ہیں، بہنیں لڑی ہوئی ہیں، باپ سے لڑے ہوئے ہیں، بیوی سے روزانہ لڑائی کر رہے ہیں. اور میرے نبی کی بس اتنی ناراضگی تھی. اللہ اکبر. تو ابو ہریرہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ ناراض ہیں؟ اب ناراض ہیں؟ آپ نے کہا ہاں، تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا تو پھر آ گیا جہاد کرنے. چل واپس جا، تیرا جہاد تیری ماں کی خدمت. تو میرے بھائیوں، اور سرما، کنگھی، تیل مستقل عبداللہ بن مسعود سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور اٹھاتے تھے. آپ نے کبھی ایسا میلا لباس نہیں پہنا، آپ نے سادہ لباس پہنا، میلا نہیں پہنا. اور اپنے امت کے مالداروں کے لیے راستہ بھی نکالا. ایک صحابی آئے سعد بن عبادہ، یا رسول اللہ یہ جوڑا آپ کو پہنانا ہے، آپ کے لیے لایا ہوں. آپ نے فرمایا کتنے کا لیا ہے؟ کہا جی 27 اونٹ دے کر خریدا ہے. ایک اونٹ پاکستان میں 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو 27 اونٹ 2,70,00,000 ایک جوڑے کی قیمت. تو آپ نے یہ نہیں کہا تو نے بہت اسراف کیا، دفعہ ہو جا میں نہیں پہنتا. آپ نے لیا اور پہنا اور پھر واپس کر دیا. میں قربان جاؤں، اپنی امت کے بادشاہوں کو راستہ دیا کہ ریشمی نہ ہو، قیمتی ہو تو پہنو، کوئی حرج نہیں. آپ نے اپنے ایسے خوبصورت گھوڑے رکھے. ایک گھوڑے کا نام تھا ورد، جیسے گلاب یہ نہیں لاتے وہ اس کو کیا کہتے بوکے، اس میں گلاب سب سے خوبصورت نظر آتا ہے. تو آپ کے گھوڑے کا نام تھا ورد. وہ اتنا خوبصورت تھا کہ گھوڑوں میں کھڑا ہوا گلاب کی طرح نظر آتا تھا. آپ نے ورد گھوڑا رکھا، اور آپ نے عسکر اونٹ رکھا، اور آپ نے دلدل اور فضہ خچر رکھا، اور آپ نے عفیر اور یافور گدھے رکھے. غریبوں کو بھی راستہ دیا. 2 گدھوں پہ سواری ہو رہی، کبھی عفیر پر کبھی یافور پر. اور پھر میڈیوکر کے لیے راستہ دیا، خچر پہ سواری ہو رہی ہے. اور مالداروں کے لیے راستہ دیا، اونٹ پہ سواری ہو رہی ہے. اور بہت اپنے بادشاہوں کو راستہ دیا. آپ
ورد پہ سواری فرما رہے ہیں اپنی امت کے لیے، ہر طبقے کے لیے۔ دین صرف غریبی کا نمونہ نہیں پیش کرتا، بادشاہوں کے لیے بھی اللہ نے ہمارے نبی کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔